नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम और हसास मौजू लेकर आपके पास आया हूं और ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी। आपके इल्म में है कि अभी हाल ही में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने गवादर का दौरा किया। उनके बयान की एक वीडियो भी जारी हुई है जो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है, आपने यकीनन सुनी होगी। लेकिन मुझे ये हैरत है कि ये एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, सी पैक के मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी मीडिया, जिनके पास आम हालात में कोई ख़ास मौज़ूआत नहीं होते, वो एक ही मौजू को लेके सारा दिन उसको पीटते रहते हैं। किसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया इस अहम मौजू पे बात नहीं कर पा रहा। इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ब्लूम कौन है, इनका क्या माजी है और ऐसा क्या है कि जहां भी अमेरिका ने कोई मुदाखलत की मुस्लिम दुनिया के अंदर, जहां हालात खराब होते हैं, हमें वहां पे डोनाल्ड ब्लूम नजर आते हैं। वो बकौले शायर ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ाए। तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि बहरान डोनाल्ड ब्लूम का पीछा करते हैं या डोनाल्ड ब्लूम जो है वो बहरानों का पीछा करते हैं। अच्छा, ब्लूम की तकरीबन सारी की सारी नौकरी जो है, जो अमरीकी दफ्तर खारजा के साथ है, वो इस्लामी दुनिया में रही है। तो वो इस्लामी दुनिया के माहिर समझे जाते हैं। वो अरबी ज़बान बहुत अच्छी बोलते और समझते हैं। ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस ख़ास वक्त पर दौरा करने की क्या अहमियत है, इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, चीन का इस पे क्या रद्द अमल हो सकता है या होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि ये गुज़श्ता चंद दिनों में वो पाकिस्तान की दाखिली सियासत में डोनाल्ड ब्लूम खासे सरगर्म नज़र आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए सीपैक बहुत अहम है और सीपैक के मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी बात जो है, कोई भी खदशात जो हैं, कोई भी ख़तरात जो हैं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर असरात पैदा कर सकते हैं और हाकिम बदहन वो पाकिस्तान के लिए जो है वो ख़तरे का बायस हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो ये एक ताज़ा पेशरफ्त हुई है उनके वहाँ दौरे से, उसके क्या नताइज हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस दौरे के टाइमिंग्स, आप जानते हैं कि मैंने उस पर भी बात की थी। 9 और 10 सितंबर को इंडिया में G20 का सरबराही इजलास हुआ था और इस सरबराही इजलास के दौरान बाकी बातों के अलावा एक कॉरिडोर का ऐलान किया गया था, जिसको इंडिया मशरक़ वुस्ता यूरोप कॉरिडोर का नाम दिया गया था। और इस पे एक खास ग्रोह ने पाकिस्तान में बहुत चर्चा किया इसका कि जनाब बस अब ये कॉरिडोर जो है ये BRI का मुतबादल बल्कि नेमुल बदल होगा और इसके बाद जो है BRI और CPEC ख़त्म हो जाएंगे। चीन को शिकस्त हो गई, पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया और दुनिया में जो है इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया का एजेंडा जो है, ख़ास तौर पे जो मुआशी एजेंडा है, उसको लेके आगे बढ़ रहा है। और इसी दौरान में अभी ये बातें हो रही थी कि आपने ये देखा कि एक ये बयान आ गया अचानक 12 सितंबर को कि अमरीकी सफ़ीर ने गवादर का दौरा किया है और उन्होंने जो है बड़ी अच्छी अच्छी वहाँ पे बातें की, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि इसकी कोई ख़ास तशहीर नहीं हुई। ज़्यादातर मीडिया ने जो है वो उसी
ویڈیو کے اوپر انحصار کیا اپنی خبر دینے کے لیے، جو کہ امریکی سفارت خانے سے ڈونلڈ بلوم کا بیان جاری ہوا تھا۔ تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس کے اوپر پاکستانی میڈیا نے کچھ زیادہ بحث نہیں کی، کچھ زیادہ لمبی چوڑی خبریں بھی نہیں دی۔ حالانکہ اس پیش رفت کے پاکستان کے مستقبل پہ، جیسا کہ میں نے کہا، کہ دوررس نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو بھی بعد میں بات کریں گے، پہلے جو ہے ڈونلڈ بلوم کے ماضی پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کام کیا۔ شروع کرتے ہیں 2007 اور 2008 سے، جب ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ عراق میں تعینات ہوئے۔ اور یہ وقت اگر آپ دیکھیں گے تو عراق پہ امریکی حملے کے بعد شاید یہ عراق میں نازک ترین وقت تھا۔ اس وقت جو ہے وہ خانہ جنگی اور فرقہ واریت عراق میں اپنے عروج پر تھی، اور ہنگامے اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ امریکہ کو مزید 30,000 فوج جو ہے وہ پہلے ہی ان کی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب وہاں پہ فوج موجود تھی، ان کو 30,000 فوج اور بلوانی پڑی وہاں پہ، جس کو عراق سرچ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب کہ القاعدہ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی، بلکہ ایک نیا گروپ جو ہے جو القاعدہ سے نکل کے بنا، جس کو نام دیا گیا اسلامک اسٹیٹ آف عراق۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ گروپ بنایا ہی امریکہ نے تھا۔ اسی دوران میں جو ہے ایک دو بڑے اہم لوگوں کو سزائے موت دی گئی عراق کے اندر، جن میں سے ایک تو جو ہے وہ سابقہ عراقی انٹیلیجنس کے چیف تھے، جو صدام حسین کے بھائی بھی، سوتیلے بھائی بھی تھے، اور ایک جو ہے وہ انقلابی عدالتوں کے چیف تھے۔ تو دو بڑے اہم لوگ، ان کو جو ہے پھانسی دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس دوران میں بہت جو ہے وہ سنی شیعہ اور جو ہے وہ خانہ جنگی کے معاملات جو ہے وہ بڑے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ عراق سرچ کے حوالے سے پھر مزید فوج بلانی پڑی، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ بالآخر امریکہ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم 2008 تک اپنے کامبیٹ ٹروپس یعنی لڑاکا دستے جو ہیں وہ عراق سے نکال کر لے جائیں گے۔ اس دوران یو این کے سیکرٹری جنرل جو اس وقت بان کی مون تھے، وہ بھی عراق آئے، تو ان پر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا۔ پھر اتحادی فوجوں کے اوپر یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے بصرہ کے اندر جو ہے ایک بڑا اہم شہر ہے عراق کا، وہاں پہ آدم خور جانور بیجرز جو ہے وہ لا کے تو چھوڑے ہیں۔ تو بہت جو ہے عراق کے طول و عرض میں جو ہے مختلف آپریشنز کیے امریکی اور فوجی اتحادیوں نے، اور دونوں طرف کے بہت سے لوگ جو ہے اس عرصے میں مارے گئے۔ غرض یہ کہ ابھی لمبی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا اس ویڈیو کے لحاظ سے، لیکن یہ ایک مشکل ترین سال رہا عراق کے اوپر، جس کے اثرات جو ہے وہ بعد تک ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد 2009 سے 2012 تک ڈونلڈ بلوم ہمیں مصر میں نظر آتے ہیں، اور یہ وقت مصر کے لیے بڑا کٹھن تھا۔ وہاں پہ حسنی مبارک کی حکومت تھی اس وقت، اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے، فسادات شروع ہو گئے۔ قاہرہ جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا، بلکہ دوسرے بڑے شہروں میں بھی جو ہے وہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ بالآخر حسنی مبارک کو جو ہے وہ اپنی کرسی چھوڑنی پڑی، اور پھر 2012 میں انتخابات ہوئے تو محمد مرسی جو ہے وہ آ گئے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کٹھن وقت تھا مصر کے لیے، اور اس دوران مصر کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایتھنک اور پولیٹیکل جو ہے وہ
تقسیم ہو گئی اور آج تک آپ کو اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مصر کی سیاست میں، وہ ابھی تک وہاں پہ استحکام نہیں آ سکا۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوم جو ہے 2012 میں افغانستان آ جاتے ہیں۔ اچھا، افغانستان تو 9/11 کے بعد سے، امریکہ کے حملے کے بعد سے جو ہے حالات خراب ہی رہے، لیکن یہ دوبارہ بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پھر ایک بڑا نازک موڑ تھا، کیونکہ 2011 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بن لادن کی موت ہوئی، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ کشیدگی افغانستان میں جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھی۔ 2011 کے آخر میں جو ہے وہ جرمنی میں بون کانفرنس بھی ہوئی، جس میں پاکستان نے شرکت سے انکار کر دیا اور وہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک کشیدگی اور عدم اعتماد کی فضا جو ہے وہاں پہ پیدا ہوئی۔ پھر یہ 12 میں جو ہے دوبارہ سے کچھ تھوڑا سا جو ہے اس میں حرکت ہوئی، اور قطر میں آپ نے دیکھا کہ طالبان نے اپنا دفتر کھولا، لیکن وہ 2-3 ماہ کے بعد ہی جو ہے وہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی، کیونکہ طالبان نے الزام لگایا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جو بگرام ایئر بیس بڑا مشہور ہے افغانستان کا، وہاں پہ امریکی فوجیوں نے تقریباً 100 سے زائد قرآن پاک کے نسخے اور اسلامی کتب کو جو ہے وہ آگ لگا دی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کے بعد کشیدگی کا کیا عالم ہوا ہوگا، کہ حتیٰ کہ حامد کرزئی جو ہیں، جو خود امریکہ کا پٹھو تھا، اس کو بھی جو ہے وہ مذمت کرنی پڑی اور اس کو کہنا پڑا کہ امریکی اپنی فوجیں جو ہیں واپس اپنے اڈوں میں بلا لیں، کیونکہ ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیں گے، تو یہ اپنے فوجی اڈوں تک محدود رہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے افغانستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کافی علاقوں میں جو ہے بڑے پیمانے پہ وہ افغان فوجوں کے حوالے کر دی گئی۔ 2012 میں طالبان نے کابل کے اوپر بہت سے حملے کیے، جن میں سے نیٹو کی بیس پہ ایک بڑا حملہ بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2012 میں افغانستان میں کرپشن اپنے عروج پہ تھی۔ یہ ڈرگز اور کرپشن دونوں کے حوالے سے یہ رپورٹ ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے عروج پہ تھی۔ یہ وقت، کیونکہ ہم ایف پیک کی پاکستان بھی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پاکستان کے لیے بھی بڑا مشکل وقت تھا۔ 2012 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں اپنے عروج پہ تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب ملالہ یوسفزئی کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ بلدیہ کراچی کا ثانیہ بھی شاید وہ ہمارا انٹرنل معاملہ تھا، وہ 2012 ہی میں ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہم نے بہت زیادہ دیکھا، سیاسی اچھاڑ پچھاڑ دیکھی، ہم نے وہ یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر کی کرسی خالی کر کے گھر آنا پڑا، اور راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ ان کی جگہ پرائم منسٹر بنے۔ تو کافی جو ہے سیاسی محاذ کے اوپر، معاشی محاذ کے اوپر، سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے مسائل رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس زمانے میں بہت رہی، قیمتیں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی اور لوگ اس معاملے میں پریشان رہے۔ تو یہ مشکل حالات جو ہے پاکستان میں بھی اس دوران میں رہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ 2013 سے 15 بلوم جو ہے اپنے ہی ملک کے اندر ڈائریکٹر عریبین پیننسولر افیئرز رہے، یعنی کہ وہ جو ہے یہ عرب دنیا کے معاملات کو جو ہے وہ وہاں سے دیکھتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس دور میں جو ہے وہاں پہ بھی حالات دیگرگوں ہی رہے، وہاں پہ بہت سیاسی اچھاڑ پچھاڑ ہوئی، کیونکہ یہ جو ہے عرب سپرنگ کے فوراً بعد کا وقت تھا، اور
مختلف حکومتیں جو ہیں وہ بغاوتوں سے انقلابیوں کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہو رہی تھی. حکومتیں کمزور تھی کیونکہ ان کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی، اور ایسا وقت جو ہے وہ امریکہ بہادر کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مداخلت کر سکے تاکہ حکومتوں کو اپنے قابو میں کر سکے. تو اس دوران بھی آپ کو عرب دنیا میں کافی جو ہے وہ سیاسی نوعیت کی جو ہے تبدیلیاں نظر آتی ہیں. شام کے اندر آپ دیکھیے خانہ جنگی شروع تو ہو گئی تھی 1 سال پہلے، لیکن اس دوران میں شام میں خانہ جنگی میں بڑی تیزی آ گئی. یمن میں آپ نے دیکھا کہ عبداللہ صالح کی حکومت کا جو ہے تختہ الٹ دیا گیا. لیبیا میں معمر قذافی کا قتل جو ہے وہ اسی دوران میں ہوا، اور وہاں کے حالات جو ہیں پورے ملک کے جو ہے وہاں ایک افراتفری اور انتشار پیدا ہو گیا. اور یہ اس ساری افراتفری میں جب کہ یہ پورا جو ہے مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ ایسے حالات میں سے گزر رہا تھا، اچانک امریکہ کو پھر خیال آیا اور امریکہ نے فلسطین کے مسئلے میں دوبارہ دلچسپی لی اور اس کو دوبارہ اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی. یہی وہ دور ہے جب MBS یہاں کا ستارہ بھی سعودی سیاست پہ چمکنے لگا، اور 2015 میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں وزیر دفاع تعینات کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے پھر لوگوں نے دیکھا کہ سعودی عرب کے معاملات پہ ان کی گرفت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی. اچھا، یہاں سے جو ہے وہ ڈونلڈ بلوم کو 2015 میں یروشلم یعنی اسرائیل میں پولیٹیکل کاؤنسلر تعینات کر دیا جاتا ہے، جو ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ اس کا تسلسل ہی ہے، کیونکہ وہ اسرائیل میں بھی وہ سارا کام جو ہے فلسطین اور عرب دنیا کے ساتھ ہی ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اور یہ وقت بھی جو ہے یہ وہاں پہ کشیدگی بڑی، کیونکہ وہ جو آپ کی پیس ٹاکس تھی، ہم کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جھڑپیں بڑھ گئیں، اور بالآخر فلسطین کے صدر محمود عباس کو جو ہے وہ یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ اب اوسلو معاہدے کے پابند نہیں ہیں. اور نوبت یہاں تک آئی کہ فلسطین پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس وقت کے امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کے فنڈنگ بھی روک دی جو کہ فلسطینی مہاجرین کی امداد کرتی تھی. اور سب سے بڑا واقعہ جو آپ دیکھتے ہیں اس دور میں وہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ تل ابیب سے منتقل کر دیا یروشلم کے اندر. اچھا، یہاں سے آ جائیے 2019. تیونس کی قسمت جاگی. ڈونلڈ بلوم تیونس کے سفیر بن گئے 2019 میں، اور تیونس میں حالات جو ہے وہ کشیدہ ہونا شروع ہو گئے. آپ دیکھیے کہ جو یہ عرب سپرنگ کا ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد تیونس کے اندر جو ہے وہ حکومت بدلی اور تھوڑا سا ایک سیاسی استحکام ہمیں نظر آتا ہے، کوئی ڈیموکریسی اپنی جڑیں پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس دوران میں جو ہے حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے، تیونس کے اندر جو ہے وہ جھڑپیں ہو گئیں، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور بالآخر 2021 میں جو ہے تیونس کے صدر جو ہے قیس سعید، انہوں نے جو اس وقت کے تیونس کے پرائم منسٹر تھے اور پارلیمنٹ، اسے معزول کر کے تمام اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس لے لیے. تیونس کے بعد اب پاکستان کی باری آئی ہے، اور گزشتہ سال اپریل میں جو ہے ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ پاکستان تشریف لے آئے، وہ پاکستان کے سفیر بنے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان آنے سے پہلے جو وہاں پہ
سینٹ افیئرز کی کمیٹی ہوتی ہے وہ اپروول دیتی ہے، رضامندی ظاہر کرتی ہے کہ جی یہ آپ سفیر جا سکتے ہیں، اور انٹرویو کرتی ہے۔ اس انٹرویو کے دوران آپ دیکھیے، باقی باتوں کے علاوہ اگر آپ وہ انٹرویو سنیں تو ڈونلڈ بلوم نے پاکستان میں انسانی حقوق کی شدید مذمت کی ہے، خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے اقلیتوں کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، اور جو ایک بہت حساس معاملہ ہمارے لیے اور دنیا کے لیے، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے انہوں نے یہ رائے کا اظہار کیا کہ ان دونوں ملکوں کو آپس میں باہمی طور پہ یعنی بائیلیٹرلی جو ہے اپنے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ غور کریں کہ یہ انڈیا کا موقف ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کا موقف بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہلکی سی مختصر سی تاریخ، ظاہر ہے بہت لمبی تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ ویڈیو، لیکن میں صرف ایک آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈونلڈ بلوم جو ہے کب کہاں رہے اور کیسے حالات میں رہے۔ ظاہر ہے اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایک دفتر خارجہ میں ملازمت کرتے ہیں، اور جہاں امریکہ کی حکومت چاہے گی یہ وہیں جائیں گے، اور اللہ کرے کہ اب وہ پاکستان تشریف لائیں تو پاکستان میں خیر ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے پاکستانی سیاست میں، اور وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں سے اور حتیٰ کہ چیف الیکشن کمشنر سے اور باقی لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ میرے لیے ایک اہم معاملہ تھا تو میں نے سوچا کہ میں گوادر کے حوالے سے جو ہے وہ اور سی پیک کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر دوں۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ایک تو امریکہ کی اپنی تاریخ، پوری دنیا میں دوسرے ملکوں میں مداخلت کی، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی تاریخ، اور پھر جو ہے امریکی سفیر کی تاریخ جو میں نے مختصراً آپ سے بیان کی، تو تھوڑا سا خدشہ تو بنتا ہے، دل تو دھڑکتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کر لی جائے کہ آگے جو ہے وہ کیسے ہم نے دیکھنا ہے چیزوں کو اور کیسے چلنا ہے۔ میں اس بات پہ تو اب میرا خیال ہے کہ ہم سارے متفق ہیں کہ پاکستان کے لیے سی پیک کی اہمیت پہ اب بحث کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سی پیک کا اور بی آر آئی کا مخالف ہے، اور پچھلی 2 دہائیوں میں کم از کم جو پاکستان، افغانستان اس علاقے میں جو کچھ ہوا اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی بی آر آئی اور سی پیک سے مخاصمت رہی ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ ہمیں سب کو معلوم ہے۔ میں اصولی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کے پروجیکٹس ہیں، سی پیک، بی آر آئی، یہ کسی 1-2 ملک کی اجارہ داری نہیں ہو سکتے، یہ اس کے اندر جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے یہ اتنا ہی بہتر ہے، اور میں نے ہمیشہ اس پہ بات کی ہے کہ ہمیں گوادر میں سی پیک کے اندر دوسرے ملکوں کو بھی جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی آئیں اور سرمایہ کاری کریں، تاکہ ایک صحت مند مقابلے کا ماحول پیدا ہو سکے، اور آپ کی کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنس یا انحصار نہ ہو، کوئی ایک ملک آپ کو بلیک میل نہ کر سکے، یا خدا نخواستہ اگر ایک ملک کسی وجہ سے وہ نہ لے کے آگے بڑھ سکے تو آپ کا پروجیکٹ ہی بیٹھ جائے۔ تو ہمیشہ ترقی ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو شامل کرتے ہیں، جس کو چینی بھی ون ون سچویشن کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے جو اس وقت حالات ہیں، اور پھر جو امریکہ کی تاریخ رہی ہے، اور جو ہم نے کہا کہ ابھی ان کو جو ہے سی پیک سے اور چین سے جو ہے وہ تکلیف ہے، تو
یہ تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے. تو میرے خیال میں پہلے تو سی پیک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر آہستہ آہستہ سلیکٹیولی منتخب اپنے دوست ممالک سے شروع کریں، بے ضرر ملکوں سے شروع کریں، آہستہ آہستہ ملکوں کو لے کے آئیں تاکہ ابھی اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر خلل نہ پڑے. آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں سعودی عرب نے جو ہے وہاں پہ گوادر میں ایک تیل صاف کرنے کا کارخانہ جو ہے آئل ریفائنری لگانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. اس سے پہلے ایران بھی جو ہے اس خواہش کا اظہار کر چکا. تو چین نے اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس طرح جو ہے وہ امریکیوں کو یہاں پہ آنے کا راستہ مل جائے گا. کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایون سعودی عرب وغیرہ میں بھی ان کے جو مشیر اور ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹس ہیں وہ زیادہ تر انگریز ہی ہیں. تو چین کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں تھی کہ اس وقت کوئی آ کے تو جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر رکھنا ڈالے. تو بہرحال یہ تو سوچنا پاکستان کا کام ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور پاکستان نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کو بڑی سمجھداری سے ملکی مفاد میں لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. میں تو صرف خواہش کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے فیصلے کرتے وقت ہم اپنے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پہ ترجیح نہ دیں. اور اس کا ایک طریقہ جو ہے میرا خیال ہے جس کا رواج ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان معاملات کے اوپر اب قومی سطح پہ بحث ہونی چاہیے. بجائے خاموشی سے فیصلے کرنے کے ہمیں چاہیے کہ سول سوسائٹی کو، خاص طور پہ جو آپ کی انٹیلیجنشیا ہے، جو دانشور طبقہ ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں تاکہ ایک تو درست فیصلے ہو سکیں اور دوسرا ان فیصلوں پہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکے. ہم نے سی پیک کے معاملے میں پہلے بھی کافی گڑبڑ کی ہے اور اگر ابھی ہم نے دوبارہ کوئی لیت و لال سے کام کیا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ زیادہ اچھے نہ ہو. اس سیانے کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، ہم تو دودھ کو بھی پھونک نہیں مارتے. ناظرین، سی پیک پاکستان اور چین دونوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن یہ میری بات غور سے سنیے گا. اس وقت چین کے پاس متبادل راستے موجود ہیں، ہمارے پاس راستے کم ہیں، ہمارے پاس چوائسز کم ہیں. اس لیے ہم نے جو ہمیں مواقع ملے ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپرچونٹیز دی ہیں، ان کو عقل مندی سے اور ملک کے ساتھ وفاداری سے ان پہ عمل کرنا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے. امید ہے کہ ڈونلڈ بلوم کی پاکستان میں تعیناتی جو ہے وہ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی اور پاک امریکہ تعلقات کے لیے بھی بہتری ہوگی اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا. آپ سے ہمیشہ کی طرح التماس ہے کہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا.